इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वो कि पीटीआई के मंशूर का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उसका सतून था कि पाकिस्तान में इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली होगी, मकामी मजबूत हुकूमतें कायम होंगी, मजबूत मेयर हुआ करेंगे। मगर तकरीबन 2.5 साल गुजर जाने के बाद इस वक्त बड़े अफसोस का मकाम है कि पाकिस्तान में किसी सूबे में मकामी हुकूमत नहीं है। पंजाब और केपी जहाँ खुद पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ भी लोकल गवर्नमेंट नहीं है। पंजाब में 15 और केपी में 14 महीनों से बल्दियाती हुकूमतें नहीं हैं। बलूचिस्तान में उनकी मुद्दत ख़त्म हुए 20 और सिंध में 1 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। और अब विफाक में इस्लामाबाद की मुकामी हुकूमत भी फारिग हो चुकी है। अपनी मुद्दत मुलाजमत के इख्तिताम से 4 महीने पहले ही नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने कल अपना इस्तीफ़ा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया और आज इलेक्शन कमीशन ने इस पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि कवायद के मुताबिक वो इस्तीफ़ा इलेक्शन कमीशन को नहीं बल्कि चीफ कमिश्नर लोकल गवर्नमेंट को अरसाल करें। अब देखते ये हैं कि शेख अंसर की इस हिदायत पर क्या अमल होता है, इस इस्तीफ़े पर क्या फ़ैसला होता है। कल उन्होंने अपने ट्विटर पर इस्तीफ़े की वजह बयान की और लिखा कि वफाकी हुकूमत ने तमाम इख्तियारात वापस लेकर उन्हें दीवार से लगा दिया था। अगर वो लोगों की मदद नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा देना बेहतर है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद के पास फंड्स थे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इन फंड्स के इजरा की इजाज़त के लिए किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी नहीं दी। उनका कहना था कि फंड्स की अदम दस्तियाबी के बावजूद उन्होंने अपने मामलात को चलाने की कोशिश की। अपने दौरे हुकूमत में मेयर इस्लामाबाद की वफाकी हुकूमत से एक भी दिन ना बनी और वफाकी हुकूमत की जानिब से उन पर 2 मरतबा करप्शन के इल्ज़ामात लगे। इस साल मई में उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। इस हुकूमती कदम को शेख अंसर ने अदालत में चैलेंज कर दिया था और केस की समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हुकूमत का ये फैसला मुअत्तल करते हुए उन्हें अपने ओहदे पे बहाल कर दिया था। पहले हुकूमत अपील में गई मगर बाद में हुकूमत ने मुअत्तली का हुक्म वापस लिया। शेख अंसर अजीज़ पर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डे में मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए थे। इस साल अगस्त में नैब ने गैर कानूनी मोबाइल टावर टैक्स और बिल बोर्ड्स में करप्शन के इल्ज़ामात पर शेख अंसर के खिलाफ तहक़ीक़ात का आगाज़ किया था और अब नैब के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ 50 अरब रुपए की मुबैना करप्शन से मुताल्लिक़ नए केस का आगाज़ किया गया है, जो मोबाइल टावर्स के टैक्स और इश्तिहारी बोर्ड्स की आमदन के हवाले से है। जिसके बाद नैब ने साबिक़ मेयर इस्लामाबाद अंसर अजीज़ को तलब करने का फ़ैसला किया है और ये कार्रवाई अभी जारी है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों का खात्मा, अंसर अजीज़ जो वहाँ के मेयर हैं वो अपना अहदा छोड़ना चाहते हैं। तमाम उम्र पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आमिर सईद अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। बताइएगा बिलाखिर क्या हम समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली इस्लामाबाद में अब जो ये मकामी हुकूमत है ये ख़त्म हो गई है और मेयर के ऑफिस में भी काम नहीं हो रहा और वैसे भी ये मकामी हुकूमत का कोई फ़िलहाल कोई अमली रोल नहीं है? कामिल साहब, ये 2015 में जब कानून बनाया गया था, आईसीटी लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया था, तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उन्होंने बाकायदा तौर पर इलेक्शन जब करवाए तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने अक्सरियत हासिल की, मुस्लिम लीग नून के मेयर बने और डिप्टी मेयर्स भी 3 मुस्लिम लीग नून से ही उनका ताल्लुक था। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था उसके बाद जो इदारे ट्रांसफ़र होने थे, डायरेक्टरेट्स ट्रांसफ़र होने थे वफाकी तरक्याती इदारे से, जिसमें एनवायरनमेंट है, इसके अलावा जो MPO है, डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अलावा जो दीगर इदारे थे वो ट्रांसफ़र तो हुए लेकिन फंड्स का जो मामला था, फाइनेंशियल रूल्स जो थे वो फ्रेम नहीं हो सके। पहले क्योंकि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान थे, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने तेज़ी से उस पर काम नहीं हो सका क्योंकि वो टाइम नहीं देते थे मेयर के मुताबिक उन्हें ज़्यादा। और उसके बाद जब एहसन इकबाल आए तो कुछ काम हुआ। साथ में जब शेख अंसर अजीज़ जो मेयर थे उन्हें चेयरमैन CDA का भी चार्ज दे दिया गया जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन इन तमाम तर इख्तियारात के बावजूद
عملاً جو مقامی حکومتوں ہیں ان کو بہت زیادہ فعال کرنے کے حوالے سے اقدامات نہیں ہو سکے. اس میں جو میئر تھے ان کا یہ موقف تھا کہ بیوروکریسی آڑے آتی تھی, اور بعد ازاں پھر ایسا ہوا کہ کیونکہ گورنمنٹ چینج ہوئی مسلم لیگ نون کے بعد, جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پھر یہ پروسیس مزید سلو ہو گیا, اور پی ٹی آئی کی جو یہاں پر لیڈرشپ ہے ان کا یہ موقف تھا کہ یہ جو ایکٹ ہے اس میں نقائص ہیں. پہلی مقامی حکومت اسلام آباد کی قائم ہوئی, یہ مسلم لیگ نون کی حکومت پہ قائم ہوئی, ایک تو یہ کہ یہ کبھی بھی مؤثر صحیح معنوں میں ایک پراپر مقامی حکومت نہیں بن سکی اختیارات کے ساتھ, نہ ہی مسلم لیگ نون کے دور میں نہ ہی اس کے بعد. تو یہ نام کی مقامی حکومت تھی, مقامی نام کے اس کے اختیارات تھے یا اس کی پوزیشن تھی, ویسے عملی طور پہ یہ حکومت تھی ہی نہیں, اور اب عملی طور پہ یہ ختم بھی ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی کامران صاحب ایسا ہی تھا, کیونکہ اداروں کی لڑائی تھی آپس میں. وفاقی ترقیاتی ادارہ سی ڈی اے, اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ اور میٹروپولیٹن کارپوریشن, یہ تینوں ادارے جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتے تھے اختیارات کو اور کہتے تھے کہ ہمارا اختیار ہے. بہت زیادہ مسئلہ اسلام آباد میں انوائرمنٹ سے متعلق تھا, جو جب ایم سی آئی کے پاس گیا, میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس, تو وہاں پر کام نہ ہو سکے. جو فنڈز کے بیسک مسائل تھے, ریونیو کلیکشن تھی, وہ تمام تر رک گئی, کیونکہ اپنے اکاؤنٹ نہیں کھول پائے میٹروپولیٹن کارپوریشن. پھر اس کے جو فنڈز وصول کرتے تھے, ریونیو کلیکشن تھی, اس کی ڈسبرسمنٹ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ فائنینشیل رولز ہی نہیں تھے. تو پھر یہ اتنی اگر یہ بے اثر اور اگر یہ اتنی بے اثر اور بے اختیار حکومت تھی, اتنے بے اثر اور بے اختیار میئر تھے, تو ان کے خلاف نیب کی تحقیقات کا کیا مطلب ہے؟ کامل صاحب ایسا ہوا کہ انہوں نے, کیونکہ دو ادارے ایسے تھے جو عملاً کام کر رہے تھے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو تھا وہ ڈائریکٹوریٹ آف میونسپل ایڈمنسٹریشن ڈی ایم اے تھا. اور ڈی ایم اے جو ڈائریکٹوریٹ ہے اس میں کیونکہ بہت سے فنڈز کلیکشن اور ریونیو کلیکشن اس کے ذریعے ہوتی تھی, جو بھی میونسپیلٹی سے ریلیٹڈ افیئرز تھے وہ ڈیل کرتے تھے. تو جو ریونیو آتا تھا, جیسے بل بورڈز کے اشتہارات کی مد میں آتے تھے, یا جو ٹاورز لگائے گئے سرکاری یا پرائیویٹ زمینوں پہ, ان کے جو رقوم آنی تھی وہ رقوم وصول نہیں کی گئی. اور اس میں مبینہ طور پر یہ شکایت نیب کو موصول ہوئی تھی 2 سال قبل کہ باقاعدہ طور پر اس میں میئر اسلام آباد نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے, اور اس میں پھر جو متعلقہ ڈائریکٹوریٹ کے افیسرز ہیں وہ بھی انوالو ہیں. تو یہی ہوا کہ نیب نے اس شکایت پر نوٹس لیا, اور آج نیب نے اعلامیہ بھی جاری کیا کہ انہیں کلیئرنس نہیں ملی, بلکہ ان کا مس یوز آف اتھارٹی کے کیسز پینڈنگ ہیں. سو جو ڈی ایم اے سے ریلیٹڈ کیسز تھے ان کے اوپر ان کے انکوائری چل رہی ہے نیب میں. اور اس کے علاوہ جو وفاقی حکومت ہے اس نے بھی 2 مرتبہ ریفرنس فائل کیا جو لوکل گورنمنٹ بورڈ ہے اس میں میئر کے خلاف, اور پہلی مرتبہ انہوں نے سفارش کی کہ میئر کو ہٹا دیا جائے, لیکن اس پر انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیا, اور دوسری مرتبہ انہیں اتوار کے روز ان کو معطل کر دیا گیا تھا, اور پھر نیکسٹ ڈے انہوں نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بحال کر دیا تھا. تو یہ وفاقی حکومت اور میئر کے درمیان لڑائی چلتی رہی, مس یوز آف اتھارٹی کے الزامات لگتے رہے, ان کی نااہلی کے الزامات لگتے رہے, لیکن میئر نے اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف دیا انہیں اور بحال کیا. لیکن عملاً جو شہر ہے اس میں کوئی کام نہیں ہو سکا اس لڑائی جھگڑے میں, اور ایسا ہی ہوا کہ جو تمام شہری تھے وہ سفر کرتے رہے, پانی کے مسائل بڑھ گئے, سیوریج کے مسائل بڑھ گئے, انوائرمنٹ کے مسائل بڑھ گئے, جو روڈز انفراسٹرکچر ہے اس کے مسائل بڑھنا شروع ہو گئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کنفیوژن تھا کہ یہ مقامی حکومت یہ کام کرائے گی یا یہ وفاقی حکومت کام کرائے گی, تو ایک طرف کہیں ہو نہیں پایا, اور اس وجہ سے شہر اور شہریوں نے بہت زیادہ سفر کیا. ایگزیکٹلی کامران صاحب, اور ابھی بھی جب بھی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی تھی تو کیونکہ تمام جو مین پاور تھی وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس تھی, میئر کے پاس تھی, لیکن ان کا یہ موقف تھا کہ ہمارے پاس مین پاور تو ہے لیکن ہم ان فنڈز کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے, ہمارے پاس فائنینشیل رولز نہیں ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو تقریباً 12,000 ملازم ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے جو کام کرتے تھے وہ عملاً کوئی کام نہیں کر سکتے تھے, سوائے اس کے کہ وہ جو گاڑیوں میں فیول بھگا کے اور جو صرف مینٹیننس کے کام تھے وہ ہوتے تھے. نیو ڈیولپمنٹ ورکس اسلام آباد میں نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ تمام تر جو پاورز تھی وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس. بہت شکریہ عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے دنیا کے سب سے بڑی عظیم طاقت امریکہ میں اس وقت افراتفری کا عالم ہے, اور اس کی وجہ کرونا وائرس ہے, جس نے پہلے تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا شکار کیا, اس کے بعد وائٹ ہاؤس کے متعدد اہلکار اس کا شکار ہو چکے ہیں, اور اب یہ تشویشناک خبر ہے کہ امریکہ کی فوجی قیادت کے اہم ترین جس میں امریکی افواج کے سربراہ ہیں ان کو کرونا ہو گیا ہے, اور ان سے ملنے والوں کو بھی اب تنہائی میں جانا پڑا ہے, کوارنٹین کرنا پڑا ہے. امریکی فوجی قیادت کے کلیدی افسران اس وقت کوارنٹین میں ہیں, صدر کوارنٹین میں ہے, کانگریس میں سناٹے کا عالم ہے, بہت افراتفری ہے. اس کا پورا جائزہ لیں گے.
छोटे से वक्त के बाद। अमेरिका में जारी शिद्दत की कोरोना वबा ने अब आला तरीन सतह पर अफरा तफरी मचा दी है। पिछले हफ्ते सदर डोनाल्ड ट्रंप में कोरोना की तशखीस हुई थी और अब अमरीकी सिविल और फौजी क़यादत भी इस वायरस की जकड़ में है। कोई खुद कोरोना का शिकार हुआ तो कोई सदर ट्रंप से मिलकर फंस गया। व्हाइट हाउस के सीनियर मुशीर बराए पॉलिसी और सदर ट्रंप की तकारीर लिखने वाले स्टीफन मिलर को कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। इसके अलावा अमरीकी अफवाज के जनरल मार्क मिली और कोस्ट गार्ड के सरबरा एडमिरल चार्ल्स रेड भी इस वक्त कोरोना की पॉजिटिव हो चुके हैं और वो भी क्वारंटीन में हैं। एडमिरल रे ने 10 दिन पहले सदर ट्रंप से मुलाकात की थी, व्हाइट हाउस की तकरीब में शिरकत की थी, लेकिन अभी इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि उन्हें वायरस ने वहीं मुतासिर किया या कहीं और इसका शिकार हुए। पेंटागन का दूसरी जानिब कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते एडमिरल रे के साथ मुलाकात करने वाले अमरीकी अफवाज की यानी कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के तकरीबन तमाम मेंबरान यानी कि अमरीकी फौजी क़यादत जो सदर ट्रंप के मावरीन और सीनियर फौजी अफसरान हैं क्वारंटीन में हैं। इनमें नायब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन, एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ, साइबर कॉम के कमांडर इन चीफ, इसके अलावा नेशनल गार्ड्स और नेवी उमूर के जो डेप्यूटी कमांडेंट हैं, ये सब लोग इस वक्त क्वारंटीन में है। अमरीकी फौजी क़यादत हम कह सकते हैं इस वक्त क्वारंटीन में है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमरीका में अजब इस वक्त बेचैनी है और अफरा तफरी का आलम है। इस वक्त अमरीका में 77 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, 2 लाख से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। कोई अमरीकी रियासत कोरोना के असरात से महफूज नहीं। कैलिफोर्निया और टेक्सास में 8 लाख, फ्लोरिडा में 7 और न्यूयॉर्क में 5 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस वक्त सदर ट्रंप गुज़िश्ता रोज़ ही अस्पताल से व्हाइट हाउस वापस लौटे हैं, लेकिन माजी की तरह उन्होंने एक बार फिर अवाम को कोरोना से बचने के लिए घरों में रहने, एहतियाती तदाबीर अपनाने के बजाय बाहर निकलने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि उन्हें इलाज के दौरान कोरोना वायरस के बारे में बहुत मालूमात हासिल हुई है। उन्होंने अवाम से कहा कि घबराना नहीं है, कोरोना को अपनी ज़िंदगियों पर सवार न होने दें, बाहर निकलें और काम पर चले जाएं। इलाज के दौरान सदर ट्रंप ने अपनी ट्वीट्स में कोरोना को फ्लू जैसा ही मर्ज करार देने की कोशिश की और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि फ्लू का मौसम आ रहा है, वैक्सीन होने के बावजूद कभी कभार फ्लू भी हो जाता है। 1 लाख से ज़्यादा अमवात होती हैं, तो क्या फ्लू की वजह से हम सारा मुल्क बंद कर दें? नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि हम फ्लू के साथ जीना सीख लिया है जिस तरह हम कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं। इस ट्वीट के रद्दअमल में फेसबुक ने कोरोना से मुताल्लिक़ गलत मालूमात देने पर अमरीकी सदर की पोस्ट अपनी वेबसाइट से हटा दी। फेसबुक ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। ट्विटर ने भी इसे गलत मालूमात देने वाली ट्वीट्स में शामिल कर लिया है, मगर सदर ट्रंप तो इन तमाम चीज़ों के शायद आदी हो गए हैं। लेकिन अमेरिका की में जारी इस कैफियत पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर एजाज अहमद जो इंचार्ज हैं कोरोना यूनिट के ब्रुकलिन हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि तो आम अमरीकी इससे बुरी तरह से मुतासर हुआ और जब से ये कोरोना आया है अमेरिका में कहीं रिस्पाइट नहीं आया, लेकिन अब ये जो लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, फिर व्हाइट हाउस में, फिर कांग्रेस में जो ये सूरत हाल है, इसने कितना मुतासर किया है अमेरिका के ओवरऑल निज़ाम को? जी, जिस तरह आप कहा कि इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, जो व्हाइट हाउस में जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है वेस्ट विंग, वो उनमें से 13-14 पीपल जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं। जो नेवल यूनिट है, आर्मी यूनिट्स हैं, वो इन्फेक्टेड हैं। सो कोरोना एक्चुअली हैज़ शेकन एवरीथिंग इन अमेरिका, जो एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, आर्मी से लेके, और आम बंदा तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। आप कम्युनिटी में देखें जो 17-18 स्टेट्स हैं, स्पेशली जो सदर्न स्टेट्स हैं, जिन्होंने इसको एज ए फ्लू लाइक वायरस लिया, जिस तरह के ट्रंप ने भी कहा कि एक फ्लू की तरह है, इसको सीरियस ना लें। इसी तरह उन सारी स्टेट्स ने लिया। कोई बार्स उन्होंने बंद नहीं की, कोई स्कूल्स बंद नहीं किए, रेस्टोरेंट्स बंद नहीं किए, और अगर किए भी तो वेरी टेम्पररीली, और सोशल लाइफ उसी तरह जारी रही। वहां पे दिस इज एवरी डे। अभी हम 40 to 50,000। डॉक्टर साहब, वैसे तो तासुर ये दिया जाता है कि जैसे सबके जिम्मेदार जो है वो सदर ट्रंप है, लेकिन अमरीकी रियासत किस तरह से ऑपरेट करे, वो किस तरीके से अपनी SOPs बनाए, वो किस तरीके से कोरोना को मैनेज करे, वो तो हर रियासत का अपना काम है। तो हम सिर्फ सदर ट्रंप को तो इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्या हम कह सकते हैं कि अमरीकी पॉलिटिकल लीडरशिप ओवरऑल ही इस मामले में उसका रवैया जो था वो गैर संजीदा रहा और ये पूरे अमेरिका पे मुहित है, सिर्फ सदर ट्रंप की बात नहीं है?
देखें जो रिपब्लिकन लीडरशिप है, जब आप लीडरशिप ऑन द टॉप, इफ यू डोंट टेक एनीथिंग सीरियस, जो अदर स्टेट्स हैं, जो आपकी जूनियर लीडरशिप है, वो भी उसको सीरियस नहीं लेती. दैट वाज द प्रॉब्लम. इन्होंने कहा कि इनिशियली दिस इज अ होक्स, दिस इज अ चाइना वायरस which is coming, this is like a conspiracy, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी एक conspiracy कर रही है against Republicans. तो इसकी वजह से लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया. ट्रंप ने और बाकी रिपब्लिकन लीडरशिप ने मास्क के खिलाफ बातें की. और डॉक्टर साहब ये बताइए कि अवाम को क्या हो गया? अवाम नहीं देख रहे. ये पिछले 10 महीने से हर रोज 30-40 हजार ऑलमोस्ट केसेस आ रहे हैं, 50,000 डेली केसेस आ रहे हैं, अमवात हो रही है. लोग क्यों नहीं डर रहे? पीपल फॉलो द लीडरशिप. अगर आपको लीडरशिप ये मैसेज दे कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक अ फ्लू, और लोग उसी तरह अपने काम जारी रखें. न्यूयॉर्क में लीडरशिप ने इसको स्ट्रिक्ट किया और कंट्रोल में आ गया. अभी जून के एंड से लेके सितंबर अक्टूबर के शुरू तक ये वी हैड लाइक 200 or 300 केसेस एवरी डे. इट वाज अंडर कंट्रोल अंटिल ये स्कूल अब खुले और रेस्टोरेंट्स खुले, और अभी हम देख रहे हैं कि केसेस आर डबल्ड. सो वेयर एवर आप देखें उन्होंने सीरियसली लिया है और रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, मास्क पहनना मैंडेटरी किया है, वहां पे उसको कंट्रोल में आ गया है. देयर इज ओनली वन वे. अगर आप 80 to 90% लोग मास्क पहनेंगे, अगर फॉलो करेंगे, सो यू कैन कंट्रोल. डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अबाउट 10 months डाउन द रोड, ये फरवरी वगैरह में फुल पीक पे आया था और अब हम अक्टूबर के मिड तक आ रहे हैं. कितना सीखा है जो मेडिकल साइंस है, जो मेडिकल प्रोफेशन है अमेरिका का, यानी कि वो फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में जिस तरह से कोरोना को हैंडल कर रहा था, मैनेज कर रहा था, आज अक्टूबर में हम सेकंड वीक में हैं, कैसे मैनेज कर रहा है? उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ चुकी है? ऑब्वियसली वैक्सीन तो अभी नहीं आई है, लेकिन कितना कंट्रोल में है इसकी ट्रीटमेंट और इसकी मैनेजमेंट मेडिकल प्रोफेशन के? सो मेडिकली हम बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं. अभी देखें जिस तरह ट्रंप को भी दवाई मिली और बाकी जो हम हॉस्पिटल्स में, देयर आर वेरी फ्यू पेशेंट्स इन न्यूयॉर्क जो कि हॉस्पिटल में हम ट्रीट कर रहे हैं. उनको हम रेमडेसिविर दे रहे हैं 5 days के लिए, जो कि मेडिसिन रिसेंटली अप्रूव्ड हुई. स्टेरॉइड्स हम अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज आल्सो वेरी गुड लर्निंग. इनिशियली हम नहीं दे रहे थे, वी डिड नॉट नो कि एंटी वायरस में एंटीवायरल स्टेरॉइड देने चाहिए कि नहीं. इट वाज डेंजरस, बट टर्न्ड आउट टू बी इट वाज वेरी गुड. सो स्टेरॉइड दे रहे हैं, प्लाज्मा दे रहे हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ मोर ट्रीटमेंट्स व्हिच आर अवेलेबल. अभी जो एंटीबॉडी जो फर्स्ट डे उसको ट्रंप को इन्फ्यूज की, दैट इज कमिंग. सो आई थिंक द ट्रीटमेंट इज वेरी गुड. पीपल आर रिकवरिंग मच बेटर. द डेथ रेट विद द कोरोना, अगर आपकी कोई और कंडीशंस नहीं है, इस तरह हार्ट कंडीशंस नहीं है या एडवांस्ड COPD नहीं है, तो you recover very fast, unless there is a lot of pre-existing conditions and it complicates pneumonia or you go on ventilator. Otherwise death rates कम है. लेकिन आप देखें 40 to 50,000. डॉक्टर साहब वैक्सीन अभी कितनी दूर है आपके ख्याल में? अमेरिका में बहुत बड़ा काम हो रहा है, चाइना बहुत आगे जा रहा है, लेकिन अमेरिका में ये जो फाइजर की है या मॉडर्ना की है और फिर जाहिर है एस्ट्राजेनेका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो रही है, ये अब सबसे ज्यादा इंतजार तो इसका है. जो थर्ड फेज है, फेज 3 है, उसका 2 महीने का वेट पीरियड चल रहा है कि जिन लोगों को 30,000 उन्होंने रैंडमाइज किए, 30,000 को वैक्सीन लगी और 30,000 को नहीं लगी, तो उसका जो डेटा एनालिसिस है वो 2 महीने के बाद एनालाइज करना है. दैट विल बी प्रॉब्ली मिड अक्टूबर या बिगिनिंग ऑफ नवंबर. अब FDA ये कह रही है कि 2 महीने वेट करना पड़े और वेट करें और उसके बाद आप डेटा एनालिसिस करें. लेकिन ट्रंप इज पुशिंग कि अभी से ही उसको डेटा एनालाइज करें और वैक्सीन लेके आए. सो वैक्सीन इज कमिंग सून. होपफुली एंड ऑफ दिस ईयर वी विल हैव अ डेटा. जितनी भी वैक्सीन आती हैं उनका सबसे ज्यादा जो साइड इफेक्ट्स होता है वो देखना है. दैट इज जनरली इन फर्स्ट 2 to 3 months. So that 2 to 3 months will be in November, mid-November or December. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ डॉक्टर एजाज अहमद इंचार्ज हैं कोरोना यूनिट के ब्रुकलिन हॉस्पिटल न्यूयॉर्क सिटी में. कमर्शियल ब्रेक. इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं.
دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ٹیکس ٹو GDP کی شرح تقریباً 30 سے 35% تک ہے. ترکی میں 24% ہے, انڈونیشیا ملیشیا میں 13% ہے, بنگلہ دیش سری لنکا میں تقریباً 12% ہے, بھارت میں بھی تقریباً 11-12% کے قریب ہے, جبکہ پاکستان میں مجموعی قومی پیداوار یعنی GDP کا صرف 9% ٹیکس جمع ہوتا ہے. اور یہ ہے پاکستان کے مسائل کی جڑ کہ آپ کی قومی پیداوار کے مقابلے میں آپ کے یہاں جو ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ صرف 9% ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے تو ملک کا وہ حشر ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. اور مگر اس کے ساتھ ہی جو آج مسئلہ ہم آپ کے سامنے دوبارہ پیش کر رہے ہیں, کل آپ کے سامنے اس کا ہم نے ایکسپوزے دیا تھا کہ جو ٹیکس دینے والے ہیں, جو ٹیکس کی اس وقت نیٹ ورک میں شامل ہے, وہاں پہ جو چور بازاری ہے اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. اور وہی موضوع ہے جس کا ابھی ہم, اور اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسمگلنگ اور ہمارے یہاں ڈاکیومنٹڈ معیشت ہے, صرف یہ وجہ نہیں ہے, بلکہ پھر وہ لوگ جو کہ باقاعدہ پراپر ٹیکس پیئر ہیں وہاں پہ جعلی انوائسنگ ہوتی ہے, فلائنگ انوائسنگ ہوتی تھی, جعلی ایڈجسٹمنٹس ہوتے ہیں, جعلی ود ہولڈنگ ٹیکس کی چور بازاریاں ہیں. پاکستان میں سینکڑوں ارب روپے کے جو کمپنیز ہیں, جو کاروبار ہیں, وہ اپنے منافع سر توڑ کوشش کرتی ہیں, جعلی اخراجات دکھاتی ہیں, جعلی سروسز لیتی ہیں اور اس سے اپنے ان منافعوں کو, ان فائدوں کو نقصانات میں بدلتی ہیں تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے. ملک میں کاروبار کے بھیس میں مجھے کہنے دیجئے کہ لٹیرے قومی خزانے کا خون چوس رہے ہیں. پہلے 22 کروڑ آبادی میں صرف 26 لاکھ یعنی صرف 1.5% پاکستانی ٹیکس فائلرز ہیں اور 1% سے بھی کم افراد انکم ٹیکس ایکچولی ادا کرتے ہیں, جبکہ بڑے بڑے بیوپاری ٹیکس میں گھپلوں کو ہوشیاری کہتے ہیں اور اسمارٹنس سمجھتے ہیں. کل ہم نے اپنے پروگرام میں ڈائریکٹریٹ جنرل آف انٹرنل آڈٹ کی رپورٹ کے ساتھ پچھلے 5 سال میں 1258 ارب روپے کی ٹیکس چوری کے میگا اسکینڈل کا انکشاف کیا تھا اور بتایا تھا کہ کس طرح جعل سازی سے 4193 ارب روپے کے کاروباری منافع کو اخراجات, کاسٹ آف پروڈکشن, سروسز اور نقصانات میں تبدیل کیا گیا. اور صرف پچھلے 5 سال میں سالانہ 220 ارب سے 340 ارب روپے سالانہ تک کے ٹیکس چوری کر کے قومی خزانے کو مجموعی طور پہ 1258 ارب روپے کا ٹیکس کا نقصان دیا گیا اور بے پناہ نقصان کیا گیا. یہ ٹیکس چوری ایک منظم نیٹ ورک ہے جس میں پہلے آمدن کو انتہائی کم ظاہر کر کے انکم ٹیکس کی چوری کی جاتی ہے, پھر جعلی خریداریاں, جعلی سروسز لے کر اربوں روپے ود ہولڈنگ ٹیکس کی چوری بھی کی جاتی ہے. مخصوص لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں, ان کے جعلی شناختی کارڈز نمبر پر جعلی NTNs جاری ہو جاتے ہیں. جعلی NTNs کی نمبرز کی پشت پر یہ سارا کام ہوتا ہے. اور تشویش کی بات یہ ہے کہ دستاویزی ٹیکس چوری کے اس غیر قانونی دھندے میں, جی ہاں یہ دستاویزی ٹیکس چوری ہے اور اس کے غیر قانونی دھندے میں FBR کے ٹیکس وصولی کا سسٹم پرال کے حکام پوری طرح سے ملے ہوئے ہیں. پرال کے حکام جعلی شناختی کارڈ نمبر جاری کر رہے ہیں, اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں یا رشوت کھا رہے ہیں, بلکہ خود NTN نمبرز اس انداز میں جاری کرنا یہ خود ایک غیر معمولی عمل ہے. PTI کی حکومت نے اس سال تقریباً 5000 ارب روپے ٹیکس کا ہدف مقرر کیا ہے. پہلی سہ میں 1000 ارب روپے کا ٹارگٹ عبور بھی کیا گیا ہے, لیکن اگر شفاف طریقے سے ٹیکس کلیکشن ہو تو پاکستان میں کئی گنا زیادہ محصولات جمع ہو سکتے ہیں اور ہماری قسمت بدل سکتی ہے. جتنی کوشش کر لے عمران خان, جتنی بھی ان کی کمٹمنٹ ہو, جتنی بھی وہ ایمانداری سے کام کریں, جتنی بھی ان کی معاشی ٹیم ایمانداری سے کام کرے, لیکن جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, ہر پاکستانی اپنی اصلاح نہیں کرے گا, ہر کاروبار اپنی اصلاح نہیں کرے گا اور یہ ٹیکس لینے والا نظام اپنی اصلاح نہیں کرے گا, ایمانداری نہیں کرے گا, تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. عمران خان ان کی مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں ٹیکس امور کے 2 بہت ہی مستند ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب عبدالقادر میمن پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے, اور جناب ذیشان مرچنٹ ہیں ہمارے ساتھ جو کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں. قادر میمن صاحب, پہلے آپ, یہ جب سے کل سے یہ خبر آئی, کل صبح سے میں لوگوں سے بات کر رہا تھا, متعلقہ لوگوں سے, کسی کو اس پہ حیرت نہیں تھی. سب کہنے لگے جی ہاں یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ ہے ایسی ہے, پتہ نہیں کیوں ہے مگر ایسی ہے. یعنی کہ یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے, یہ نہ ٹیکس جو اتھارٹیز ہیں ان کے لیے سیکرٹ ہے اور نہ ہی جو کاروبار دھندہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو LTU کے بڑے لوگ ہیں وہ تو صاف صاف کام کرتے ہیں, باقی تو نیچے ایسے ہی ہوتا ہے. یہ کیوں ایسا ہے؟ ایکچولی کامران صاحب, سب سے پہلے تو آئی تھنک جو کل جو جس لیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, آئی مسٹ کنگریچولیٹ دیم, یو نو, بیکاز اتنا امپورٹنٹ ایشو جو ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے اور آئی تھنک آپ کے چینل سے اس کو اور زیادہ اجاگر کرنا, اس سے زیادہ بہت بڑا ڈیٹرنس کھڑا ہوگا. ایکچولی اس کی وجوہات, بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سب سے بڑی ایک وجوہات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کا انفورسمنٹ جو ہے وہ اتنا FBR کا افیکٹو نہیں ہے کہ اس انفورسمنٹ کی وجہ سے ان چیزوں کو پکڑا جا سکے.
کہ جی کس نے جو ہے وہ پرچیزز جو ہیں اتنی بڑی دکھائی ہیں جس کے پیچھے جو ہے کوئی بیک اپ نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں, یا ایسے لوگ اچھا وہ نیٹ ورک نہیں ہے, وہ کیپیسٹی نہیں ہے, یا ملے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں اس میں کیپیسٹی کا زیادہ آئی ووڈ سے کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, اور اس کے بعد ان کے پاس ول بھی ہونی چاہیے, کہ وہ ایک ول بھی نظر آنی چاہیے کہ جس سے اس طرح کے جتنی بھی چوریاں ہیں اس کو پکڑا جا سکے. اچھا یہ کوئی جیسے آپ نے اپنے اس میں کہا کہ یہ کوئی نئی چیز لوگوں کو نہیں لگ رہی, یقینی طور پہ ہم نے اس پہ پاسٹ میں بہت ساری ایسی پبلیکیشن چھاپ کے گورنمنٹ کو بتائی ہیں کہ جی یہ اس جگہ ایسی جگہیں جہاں پر آپ اس پہ آپ اگر کوئی ڈیٹیلز یہ میرے پاس ہے, یہ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن, یہ بجٹ پروپوزلز اور یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے اوپر ہم نے پوری یہ اتنی بڑی دستاویز تیار کی ہے. مگر یہ اب ہمارے سامنے یہ بات آ رہا ہے کہ اس لیول کی چوری ہو رہی ہے, آفٹر آل یہ خالی کیپیسٹی کا ایشو تو نہیں ہے نا؟ نہیں, آئی ایگری وتھ یو. دیکھیں اس میں بغیر کنائیونس کے تو یہ کہیں نہیں ہو سکتا. اب اس میں کنائیونس آپ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی لے لیں, اس میں وکلا بھی جو شامل ہیں لوگ, ظاہری بات ہے جو لوگ اس کو کروانے جاتے ہیں یا اس کو فیسیلیٹیٹ کروانے جاتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ جو اس میں سسٹم میں جو آئی ٹی کے جو سسٹم ہے اس کے اندر کہیں انٹرفیرنس ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے. اس میں ڈیفینیٹلی بغیر کنائیونس کے یہ کام نہیں ہو سکتا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ذیشان صاحب یہ بتائیے گا, بغیر کنائیونس کے کام نہیں ہو سکتا, لیکن آفٹر آل ایک ضمیر بھی کوئی چیز ہے, وہ بزنس کر رہا ہے, وہ ٹیکس اسیس کر رہا ہے, آپ کی کمیونٹی کے لوگ اس کو اسسٹ کر رہے ہیں. یہ تین اتنی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو کہ ایک پاکستان کے سمجھے کہ ایک بہتر ترین لوگوں میں سے ہیں. آخر یہ ضمیر کہاں چلا گیا ہے؟ اتنے کھلے عام یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آفٹر آل, اور اس کے لیے اتنا اب ہمیں شور مچانا پڑ رہا ہے, کیوں کسی کے کان پہ جھولی رینگ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادر صاحب کامران صاحب آپ نے خود ہی اپنے ابتدائی میں ساری باتیں بتا دیں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت یہ کوئی کامن یعنی لوگوں کے لیے اچنبے کی بات نہیں ہے, یہ کامن ہے. اب ہوتا یہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے یہ جو ٹیکس کا ود ہولڈنگ کا جو سٹیٹس ہے وہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے ٹریڈر کیا کہتا ہے کہ بھائی مجھے اپنے ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا, آپ ٹیکس کسی کے نام کا بھی جمع کرا دیں, مجھے تو اتنے پیسے چاہیے جو نیٹ آف ٹیکس ہونے چاہیے. تو اب جب سٹیٹمنٹ جمع کرائیں, کیونکہ دیکھیں اس کا ایک پراپر پروسیجر اور میکینزم ہوتا ہے. میکینزم یہ ہے کہ جو ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے وہ سی پی آر بناتا ہے, ٹیکس جمع کراتا ہے, پھر منتھلی سٹیٹمنٹ میں اسے رپورٹ بھی کرتا ہے, اور رپورٹ کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ اتنا پیمنٹ کیا اور اس پہ اتنا ٹیکس کاٹ کے جمع کرایا. لیکن اب اس میں پرابلم کہاں آ رہی ہے کہ جہاں پہ وہ لوگ جو اس سسٹم میں نہیں آنا چاہ رہے وہ اپنا سی این آئی سی نہیں دیتے, تو حالت مجبوری ان ود ہولڈنگ ایجنٹس کو پہلے وہ 999999 ڈال دیا کرتے تھے سی این آئی سی کی جگہ, اور اس میں آگے اس کا نام ڈال کے اماؤنٹ رپورٹ کرتے تھے اور ٹیکس پے کر دیتے تھے. لیکن چونکہ پراپر سی این آئی سی نمبر یا پراپر این ٹی این نہیں ڈالا ہوتا تھا تو وہ اس بندے کی تشخیص نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ کس کے نام پہ ٹیکس کٹائے, ایف بی آر کیسے ڈھونڈے. البتہ ٹیکس جمع ہوتا تھا, لیکن بہت دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ٹیکس ود ہولڈ کر لیا جاتا تھا, اسے جمع نہیں کرایا جاتا تھا. ٹیکس تو ایک تو جمع نہیں کرایا جاتا, دوسری جانب جب وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا, اس کا این ٹی این نمبر ہی جعلی ہے, اور اس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ یہ کاروباری لوگوں کو پرچیاں دیتا رہے. اور مجھے تو یہ پتا ہے, بتایا گیا ہے کہ جی کہ سمپل طریقہ ہے کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اتنی جعلی پرچیز کی, آپ کی کاسٹ کو بڑھانے کے لیے, اس میں سے آپ سے 5% کمیشن لے گا, اور پھر وہ آپ کے ظاہر کراس چیکس کو پیمنٹ جاتی ہے, وہ آپ کو کیش واپس کرے گا, 5% وہ کمیشن. یہ اس کا بزنس ہے, یہ اس کا بزنس ہے. اس کو پرال نے جعلی این ٹی این نمبر جاری کیے ہوئے ہیں. ایک پشاور کی دکان نے 50 ارب روپے کا سالانہ مال بیچ دیا ہے. اب میں آپ کو وہی جیسے قادر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہاں پہ ایف بی آر کی انفورسمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. اگر ایف بی آر اس چیز کو پراپرلی انفورس کرے, دیکھیں آپ اپنے پروگرام میں بے انتہا دفعہ فرما چکے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا تقریباً 70% ٹیکس جو ہے وہ ود ہولڈنگ ریجیم کلیکٹ کر کے دے رہی ہے. تو جو اس وقت جو بھی ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے وہ تو ود ہولڈنگ ایجنسی کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں, لیکن آن دا کنٹرری اگر انفورسمنٹ اس میں پراپر ہو جائے تو یقیناً ود ہولڈنگ کا ریشو نیچے آ جائے گا اور نارمل ٹیکس کلیکشن کا ریشو اوپر جائے گا, جس سے نہ صرف یہ لوگوں کے اندر ڈیٹرنس کریٹ ہوگی بلکہ انفورسمنٹ کے تحت جو ٹیکس جمع نہیں ہو رہا وہ ٹیکس بھی ریکور کیا جا سکتا ہے. مگر قاضی صاحب اس میں ایک اور چیز بڑی خطرناک ہے. میں کسی ریسٹوران میں جاتا ہوں, مجھے وہ
چارج کرتے ہیں جی کہ یہ آپ کا ٹیکس ہو گیا, یہ آپ کا بل ہے, یہ آپ کا ٹیکس ہے. میں کسی ہاسپٹل میں جاتا ہوں, وہ مجھے کلینک میں, ہاسپٹل کلینک والا تو بیچارہ رسید دیتا ہے نہ لیتا ہے, اس کا تو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. کسی ہاسپٹل میں چلے جاتا ہوں, وہ بولتا ہے آپ کا اتنا ٹیکس, یہ آپ کا ہو گیا. آپ نے کسی شاپنگ کی, وہاں پر آپ کا ہو گیا. آپ نے اپنے اسکول میں بچے کی فیس جمع کرائی, وہ آپ نے اس نے آپ کو بتایا کہ میں نے اتنا ٹیکس ہے, پتہ چلا وہ پورا کا پورا کھا جاتا ہے, وہ دیتا ہی نہیں ہے. کامران صاحب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دیر آر نمبر آف بزنسز جنہوں نے اس ٹیکس کی ود ہولڈنگ رجیم کو اپنا بزنس کا ماڈل بنایا ہوا ہے. بزنس کا ماڈل اس کو یوں کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی 100 روپے کی چیز ہے اور میں 100 روپے میں بیچ رہا ہوں تو میں نے ماڈل یہ بنایا ہوا ہے کہ جو میں نے کامران صاحب سے 10 روپے کا ٹیکس کاٹ لیا وہ میرا پروفٹ ہے. تو اور چونکہ وہ تو مجھے جمع نہیں کروانا. اب اس میں کہاں خرابی ہے؟ اس میں ہم 12 یہ بات بتاتے رہے ہیں کہ جو ود ہولڈنگ کی رجیم جو ہے آپ نے اتنی بڑی کر دی ہے اور آپ نے ہر آدمی کو اس بات کا اختیار دے دیا ہے کہ وہ میرا ٹیکس کاٹ لے اور وہ پھر وہ نہ بھی جمع کروائے. میں چھوٹے ٹیکس پیئر تو بہت بڑی بات ہے, بٹ اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی آرگنائزیشنز بھی ہیں, وہ بھی ود ان ٹائم پیمنٹ نہیں کرتے ہیں. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ود ہولڈنگ ٹیکس کی رجیم کو کم کرنا ہوگا. ہم نے یہ بات 12 کہی ہے کہ جی اگر میں ایک اینیول اسٹیٹمنٹ فائل کرتا ہوں یا منتھلی اسٹیٹمنٹ فائل کرتا ہوں تو آپ میری منتھلی اسٹیٹمنٹ کو سسٹم میں ڈالیں, اور سسٹم میں ایسے بہت سارے لوگ جس سے میں پرچیزز دکھا رہا ہوں آپ اس کو یکجا کریں. جب آپ اس کو یکجا کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی سیل ٹیکس میں یہ لائبل ہے کہ نہیں ہے, انکم ٹیکس میں لائبل ہے یا نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے آپ کو سمپل اس کو نوٹس بھیجنا. بٹ اس کو کرنے کے لیے آپ کی انفورسمنٹ چاہیے, آپ کی ول چاہیے, آپ کے پاس اتنی بڑی ٹیم چاہیے. لیکن ذیشان صاحب جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایس ایچ او کو سب پتا ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے, پکڑے نہ پکڑے, ایف آئی آر ہو نہ ہو, مگر اس کو سب پتا ہوتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں پتا ہے یہ پورے زونز کو, یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ کراچی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو یعنی کہ میرے پاس نمبرز ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ آئی آر ایس کے آفیسرز ہیں. کسی بھی ادارے کو اگر آپ لے لیں یا سیکشن لے لیں تو اس میں پاکستان میں آفیسرز اس وقت آئی آر ایس کے زیادہ ہے. پھر ہم یہ کہیں کہ اس طرح کی چور بازاری ہوتی ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا ہے, اس کے پاس وہ نیٹ ورک نہیں ہے. فار گاڈ سیک یہ اب ختم ہونا چاہیے نا. یہ کب تک اس طرح سے یہ لوٹ مار چلے گی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم کچھ سال پہلے چلے جائیں جب 1979 کا آرڈیننس تھا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ ڈیڈ لائن ریٹرنز کی ہوتی تھی 30 سپٹمبر, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, تو 1 اکتوبر کو جس نے ریٹرن فائل نہیں کیا ہوتا تھا اس کو نوٹس سرو ہو جاتے تھے. تو کیونکہ اس علاقے کی مارکنگ ہوتی تھی, اس علاقے میں کتنے ٹیکس پیئرز ہیں یا دکانیں ہیں, وہ اس زون جو ہے یا وہ سرکل جو ہے وہ اس کے پاس آئیڈینٹیفائڈ ہوتا تھا. اب اگر میں نے ریٹرن فائل نہیں کیا اپنی ڈیو ڈیٹ پہ تو اگلے دن مجھے نوٹس آتا تھا, تو میں ڈرتا تھا کہ یار اگر میں نے فائل نہیں کیا, ایک تو میں سیلف سے آؤٹ ہو جاؤں گا, میرا آڈٹ شروع ہو جائے گا اور مجھے نوٹس بھی آ جائے گا, مجھے پریشانی ہوگی. اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئی آر ایس کے آفیسرز اور یہ محکمہ اپنے ڈپارٹمنٹ تک محدود رہ گیا. پہلے یہ فیلڈ فارمیشن میں لوگوں کے پاس جاتے تھے, ایریا کو وزٹ کرتے تھے, اس کی میپنگ کرتے تھے. وہ میپنگ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی, جس کی وجہ سے ہم نے اپنے بہت سارے وہ پوٹینشیل ٹیکس پیئرز یا وہ پوٹینشیل جو ایف بی آر کے کلائنٹس ہونے چاہیے تھے, نہ صرف ان کو کھویا بلکہ اس ٹیکس کو بھی کھویا. اور پھر جب یہ ود ہولڈنگ ٹیکس, جیسے قادر صاحب نے فرمایا, اس وقت 72 ود ہولڈنگ ٹیکس کے پروویژن سے اس بجٹ سے پہلے, جس میں سے 8 انہوں نے اس سال کم کیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز پہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہی ایجنٹ نے کلیکٹ کرنا ہے تو وہاں پہ نہ صرف چوری ہوگی بلکہ وہاں پہ سسٹم کو ڈاج بھی دیا جائے گا, اور اس کی کیونکہ ایفیکٹو مانیٹرنگ نہیں ہوتی. مگر کامران صاحب دیکھیں, عوام تو بیچاری ٹیکس دے رہی ہے, جس کو یعنی کہ جو ریسٹوران میں جا رہا ہے یا ہاسپٹل میں جا رہا ہے یا اسکول میں فیس دے رہا ہے, وہ تو اپنا ٹیکس دے رہا ہے. یہ جو اور پھر جس طرح سے یہ جو ٹیکس آپ کو دینا ہے, آپ اس کو اپنے پروفٹس کو, گینز کو اپنے لاسز میں کنورٹ کرتے ہیں جعلی طریقے سے. اس کے باوجود بھی اس کوارٹر میں ایف بی آر نے 1000 ارب روپے ٹیکس جمع کیا. اگر یہ جو پڑا ہوا ہے, یہ جو لوٹ ہے سامنے ہماری, اگر یہ جمع کر لیں تو ہمارا کتنا ریونیو ہو جائے؟ کامران صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی بڑی لوٹ ہے کہ اس کا آپ بے حساب ہی نہیں لگا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ اگر میں نے ہر آدمی کو یہ اختیار دے دیا ہے, چاہے وہ ریسٹورانٹ والا ہو, چاہے وہ درزی اگر بہت بڑا ہے تو اس کو بھی میں نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ بھی بل کاٹ, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے یہ بہت آسان ہے, کیونکہ اس کی کوئی مانیٹرنگ جو ہے, ایفیکٹو مانیٹرنگ کا کوئی نظام نہیں پیدا کیا گیا ہے. دوسرا یہ جو سب سے بڑا ایک لا آیا جس نے ایک اور خرابی پیدا کی, وہ یہ خرابی پیدا کی کہ اگر آپ نے میرا ٹیکس کاٹا اور اگر خدا نہ خواست اگر آپ نے جمع نہیں کیا اپنی کسی بھی وجہ سے
تو یہ ٹیکس مجھ سے دوبارہ وصول کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا ایک دفعہ ٹیکس کٹ گیا اور اب چونکہ اس سامنے والے نے جمع نہیں کروایا تو مجھے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سامنے والے کو ہم نے ایک بالکل اوپن گراؤنڈ دے دیا کہ بھائی تمہیں جمع کرنا ہے تو کرو, تمہیں نہیں جمع کرنا ہے تو نہیں کرو, کیونکہ الٹیمیٹ ٹیکس کلیکٹڈ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ نے مجھ پہ ڈال دی ہے. تو میں ٹیکس کٹواتا بھی ہوں اور پھر جب کبھی خدا نہ خواستہ وہاں سے نہیں بھی آتا ہے جمع ہوا تو پھر میں ڈبل جمع کرواتا ہوں. تو دیز کائنڈ آف پروویژنز آف لا. اچھا, دوسری بات یہ کہ سر جتنے آپ ود ہولڈنگ کے پروویژنز کو کم کریں گے اتنی آپ کی بزنسز کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہوگی. چونکہ آج یہ ہوا ہے کامران صاحب کہ آج سے اگر 5 یا 10 سال پہلے اگر ہم دیکھیں جب ود ہولڈنگ کے اتنے پروویژن نہیں تھے تو ایک اکاؤنٹنٹ جو تھا وہ خود ہی انکم ٹیکس کا بھی کام کرتا تھا, ود ہولڈنگ کا بھی کام کرتا تھا, سب کچھ کرتا تھا. آج اس کام کے لیے ہر آرگنائزیشن کو کم از کم ایک آدمی رکھنا پڑتا ہے کہ ود ہولڈنگ. تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن ہے, قادر میمن صاحب بہت ہی ریسپیکٹڈ, اب آپ کراچی ٹیکس بار ایسوسیشن کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں, کیا آپ لوگ یہ نہیں بنا سکتے کہ ہم اپنے کلائنٹس کو بولیں گے یار یہ کام ہم نہیں کر سکتے, یہ ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ بےمانی کر رہے ہو, ہم اس میں آپ کو مشورہ نہیں دیں گے, مطلب یہ سب سے پہلی ذمہ داری تو آپ کی ہے نا ذیشان صاحب. دیکھیں ہم تو نالج ڈسیمنیٹ کرتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اب جیسے سسٹم میں آپ کو بتاؤں اس وقت اب پریزنٹ سسٹم کیا ہے کہ اب جو منتھلی اسٹیٹمنٹ یا اب جو کوارٹرلی اسٹیٹمنٹ جمع کرایا جاتا ہے, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ذیشان کے نام پہ ٹیکس کاٹ کے دکھا دیا کہ یہ ٹیکس جمع ہو گیا ہے, لیکن اب وہ اسٹیٹمنٹ اس وقت تک جمع ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ بیکڈ بائی سی پی آر نہ ہو. تو اب تو یہ چوری کرنا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ رپورٹ ہی نہ ہو, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹیکس مجھ سے وصول کیا جائے اور وہ جمع کرانے کے بعد اس کو بوگس نام پہ کر دے. اب یہ ممکن نہیں, کیونکہ اب ہر پیمنٹ جو ہے یا تو سی این آئی سی سے لنکڈ ہے یا این ٹی این سے لنکڈ ہے. تو اب سسٹم بہت بہتر ہو گیا ہے, لیکن یقیناً یہ ہمارا جو ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں, ہم دونوں سائڈز کو گائیڈ کرتے ہیں, ایف بی آر کو بھی ہم اسسٹ کرتے ہیں کہ جیسے فرمایا قادر صاحب نے کہ یہ 236 کے اے بی سی ڈی سے لے کے ہم وائی پروویژن تک پہنچ گئے, 147 سے لے کے 156 تک پروویژنز لاؤ میں موجود ہیں. تو یہ اتنا کمبرسم پروسیجر ہے کہ اس کو ایک تو فالو کرنا مشکل, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی ہے, پھر چوری کا بھی رستہ یہیں سے نکلتا ہے کیونکہ اتنے سارے پروویژنز ہیں اور اس کو ایفیکٹولی نہ چیک کیا جاتا تھا ماضی میں. حالانکہ اب یہ سچویشن کافی حد تک امپروو ہو گئی ہے, لیکن یقیناً اپنا رول ہم اپنے پاکستان ٹیکس بار ہو یا کراچی ٹیکس بار ہو وہ اپنا رول بہت پراپرلی پلے کرتے ہیں. آپ لوگ بھی ایک اپنی اگر ایک اتنا بڑا فورم ہے کہ ظاہر اسمارٹ ٹیکسنگ اور اسمارٹ مینجمنٹ ہے, یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے, اور بالکل اسی لیے آپ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح سے آپ اپنے ٹیکس کو بہتر مینج کر سکتے ہیں, جتنا آپ بچا سکتے ہیں بچائیں. لیکن یہ تو چوری, ٹوٹل آؤٹ رائٹ چوری جو ہے نا, اس کو تو آپ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بار کے جو ممبرز ہیں اس میں سے زیادہ تر لوگ جو جن کی پریکٹس اچھی ہیں اور جو اچھی پریکٹس میں بلیو کرتے ہیں, جو پروفیشنل پریکٹس میں بلیو کرتے ہیں, آئی تھنک وہ جو بات آپ نے کی وہ بالکل ڈسکریج کرتے ہیں. اور یہ نہیں بلکہ ہم اپنے فورم سے گورنمنٹ کو بھی پوائنٹ جس میں ہم نے پورا ود ہولڈنگ کے پروویژن پہ ہم نے ایک ریسرچ پیپر گورنمنٹ کو پریزنٹ کیا. ہم نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے یہ کرنے سے کیا ہوگا, آپ کے یہ کرنے سے کیا ہوگا. آپ اس بجٹ کا جو ڈاکومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے کوئی 11 ان کو پروپوزل دی. بہت بہت شکریہ جناب عبدالقادر میمن, صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن, جناب ذیشان مرچنٹ, صدر کراچی ٹیکس بار ایسوسیشن ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے جناب نواز شریف آج کل اچانک سیاست پہ چھا گئے, آخر ہوا کیا, آخر کیوں پھٹ پڑے نواز شریف, پچھلے 1 سال سے خاموش تھے, ان کی دختر بھی خاموش تھی, کچھ تو ہوا ہے, اس کا جائزہ لیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. پچھلے سال یہی اکتوبر کا مہینہ تھا, نواز شریف شدید علیل تھے, اسپتال میں زیر علاج تھے, ان کی طبی ضمانت کے لیے تگ و جو جاری تھی. بالآخر 19 نومبر کو نواز شریف لندن روانہ ہو گئے, جس کے بعد تقریباً 1 سال تک نواز شریف لندن میں موجود تھے. اس دوران ان کی صحت مجموعی طور پہ بہتر رہی ہے, کبھی بھی وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے ہیں, مگر اس دوران انہوں نے مکمل طور پہ خاموشی اختیار کی. ان کے بیانیے پر سکوت جاری رہا. مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش ہو گیا تھا, اور یا یہ کہ وہ دھواں دار ٹویٹس وغیرہ نہیں ہوتی تھی. نواز شریف کے لیے دعاؤں کی ٹویٹس وہ ضرور کرتی تھی, مگر 1 سال کے وقفے کے بعد پوری کایا ہی اچانک لگتا ہے پلٹ گئی. پچھلے 2 ہفتوں میں نواز شریف نے 3 بار بہت ہی جوشیلی تقاریر کی ہیں, پوری قوت سے سیاست پہ واپس آ گئے ہیں,
بیانیہ پوری شدت والا سامنے آ گیا ہے. مگر سوال یہ ہے جو کہ اکثر پولیٹیکل اینالسٹ بھی پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف کی تقریباً 1 سال کی مکمل خاموشی کے بعد اچانک یہ کیوں پھٹ پڑے ہیں؟ یکایک کیسے نواز شریف کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بن گیا ہے؟ دراصل پچھلے سال قید سے ریلیف کے بعد نواز شریف اور مریم نواز لگتا یہ تھا کہ ریلیکس کر رہے تھے، یا ان کی خاموشی تھی، یا یہ شاید پراسرار خاموشی تھی، یا بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ڈیل یا ڈیل کی قیاس آرائیاں تھیں، مگر ہمیں نہیں پتا. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی یا تو توقعات پوری نہیں ہوئی، خواہشات پوری نہیں ہوئی، یا کچھ یقین دہانیاں تھیں جو پوری نہیں ہوئی، جس کے بعد اچانک نواز شریف بھڑک اٹھے ہیں. وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کا تو دعویٰ ہے کہ NRO نہ ملنے پہ نواز شریف اور مریم کا بیانیہ سامنے آیا ہے. 1 سال تک نواز شریف اور 10 مہینے تک مریم چپ رہی. NRO کے بھوکے لوگ، جب ان کو عمران خان نے NRO نہیں دیا تو ان کے بیانیے آ گئے. مریم صاحبہ 1 سال تک خاموش رہی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید ان کی لاٹری ویزے کی نکل آئے اور ان کو باہر جانے کی اجازت مل جائے. کسی نے نہیں پوچھا مریم صاحبہ سے کہ 1 سال آپ چپ کیوں رہی ہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ لندن جانے دیا جائے. جب وہ مایوس ہو گئی تو پھر انہوں نے آ کے پتھراؤ کا جلوس نکالا اور پتھراؤ کا حملہ کیا. آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ 1 سال کیوں بند رکھا؟ 10 مہینے اس لیے ٹویٹ نہیں کیا کہ آپ کا خیال تھا کہ شاید آپ کو باہر جانے کی اجازت مل جائے. کیا معمہ ہے یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی، اینالسٹ، ایڈیٹر، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب. آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ نواز شریف 1 سال بالکل خاموش رہے، مریم بھی ہم کہہ سکتے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی بالکل خاموش رہی. آپ کے خیال میں اچانک کیا ہوا جو یہ ایک دم جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھڑک اٹھے نواز شریف؟ دیکھیے کامران، یہ بات تو صحیح ہے کہ 1 سال تک جو ہے خاموشی رہی ہے. جب سے نواز شریف صاحب لندن گئے تھے اس وقت تک تو بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو ہے کچھ حالات جو ہے ٹھہر گئے ہیں. لیکن اس کی 3-4 وجوہات ہیں جو کہ میرے خیال جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ایک کنفرنٹیشن کی صورت بن کے آ رہی. ایک تو یہ تھا کہ اس وقت تمام سیاسی پارٹیاں اس بات پہ متفق تھیں کہ جو ہے حکومت کو وقت دیا جائے اور کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جیسے کہ کوئی اس پر پورا سسٹم ڈیریل ہوتا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کی اس وقت طبیعت بھی خراب تھی. وہ جب گئے تھے تو کچھ پس پردہ کچھ بات چیت بھی چل رہی تھی. یقینی طور پہ یہ لگ رہا تھا کہ کچھ جو ہے کہیں نہ کہیں مفاہمت ہو جائے گی. یہ بات میں تو نہیں کہوں گا کہ NRO کی بات تھی، لیکن یہ ضرور تھی کہ جو ہے پریشر کم ہو جائے گا ان پہ. لیکن یہ تھا کہ دو چیزیں ہوئی اس دوران میں. ایک تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے جو ہے وارنٹ وہاں سے یہاں سے نکل آئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر مریم کے خلاف جو ہے کچھ اور نئے کیسز سامنے آئے، ان کو دوبارہ عدالت میں بلا لیا گیا. تیسری بات یہ تھی کہ جو کہ شہباز شریف صاحب نے پہلے کچھ اپنے انٹرویوز میں یہ بیان دیا تھا کہ کچھ ان کی جو ہے کچھ بات چیت چل رہی تھی، کچھ آثار کچھ بہتر نظر آ رہے تھے، لیکن وہ چیز ہوئی نظر نہیں آئی ہے. تو میرے خیال یہ ہے کہ ایک جس کو کہا جائے کہ زاہد، یہ جتنی وجوہات آپ نے بیان کیے ہیں یہ تمام ذاتی نوعیت کی وجوہات ہیں. اس میں کہیں پہ بھی اصولوں کی اور سیاست کی بات نہیں ہے. اور پہلی بات جو آپ نے کہی کہ اس وقت یہ خیال تھا کہ اپوزیشن کی پارٹیز کا کہ وقت دیا جائے، سسٹم کو ڈیریل نہ کیا جائے. کیا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اب تمام سیاسی جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی اس بات پر قائم ہو گئی ہیں کہ اب فوری طور پہ سسٹم کو ڈیریل کر دیا جائے، کسی صورت سے نواز شریف کو نکال باہر کیا جائے، اب چاہے اس کا طریقہ کیا ہو یہ تو شاید کسی کی سمجھ میں نہ آئے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ پہلے یہ خاموشی کی وجہ ذاتی وجوہات تھی اور کوئی بات چیت ہو رہی تھی جس کا نتیجہ نہیں نکلا، جس کی وجہ سے اب نواز شریف صاحب بھڑک اٹھے ہیں؟ اور پہلے تو اس کا آپ بتائیے کہ کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ دیکھیں وہی بات آتی، دیکھیں کامران یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ دیکھیں کہ اگر کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ پہلے جو ہے بالکل ہی جو ہے بورڈ کو برن کر دیا جائے، اور اسی بات سے ایک بے حد بنیادی چیز یہی تھی. اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب فضل الرحمان نے مولانا فضل الرحمان نے جب یہاں پہ دھرنا ڈالا تھا تو نہ ہی پیپلز پارٹی نے نہ ہی PMLN نے ان کا اس طرح سے ساتھ دیا جو کہ وہ امید کر رہے تھے. اچھا دوسری ہے کہ اس دوران میں میرا خیال یہ کہ خود پارٹی کے اندر ایک اچھا خاصا ایک عنصر موجود تھا جو سمجھتا تھا کہ کچھ ہمیں جو ہے وہ مفاہمت کی طرف، مفاہمت سے مطلب یہ تھا کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے جیسے اب ہو رہی ہے. تو میرے خیال وہ کہ جب حالات تبدیل ہوئے
تبدیل سے میرا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ جو ہے دوبارہ جو ہے بعض کیسز کھل گئے، بعض لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی، اور وہ جو ہے میرے خیال کہ اس کو بالکل ہی کوئی دیوار سے جس کو کہتے ہیں لگا دیا گیا۔ اب مسلم لیگ کا کوئی بھی ایسا رہنما نہیں ہے جس کے اوپر کیس نہیں چل رہا ہو، تو وہ خود بھی اس چیز کے بھی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ جو تو آپ کی اچھا دوسرا پوائنٹ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ اب اپوزیشن سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے، عمران خان کی حکومت کو ہر صورت میں ختم کر دینا چاہتی ہے، چاہے ظاہر ہے کہ ایک ہی طریقہ ہوگا اس کے لیے کہ مارشل لاء لگ جائے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ شاید ڈیریل نہ کرنا چاہے، لیکن یہ کہ دباؤ ضرور ڈالنا چاہتی ہے۔ دیکھیں ڈیریل کرنا کا مطلب تو شاید سب کو پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ میرے خیال کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی حالات ایسے چلے جائیں جہاں پہ جو ہے بالکل ہی جو ہے قابو سے باہر جائے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی تحریکیں چلی ہیں اس قسم کی تو اس کا انجام جو ہے مارشل لاء پہ ہوا ہے، ختم۔ میرے خیال یہ کہ شاید کوئی اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حکومت کو پریشر ڈالنا چاہیں گے کہ جو ہے کم از کم جو ہے جو دباؤ ہے، جس قسم کی جو ایک کارروائی کی جا رہی ہے ان سب کے خلاف، وہ کم سے کم ہو جائے اور کوئی ایک جمہوری راستہ اختیار کیا جائے۔ میرے خیال یہ بہت ہی واضح ایک میسج بن کے آتا ہے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ مگر یہ تو بہت ہیلدی چیز ہے نا ظاہر صاحب، ایک اپوزیشن پوری قوت لگائے، حکومت کو اکاؤنٹیبل کرے، حکومت پہ دباؤ ڈالے اور پالیسیز کو درست کروائے، یہ تو بہت ہیلدی چیز ہے نا؟ نہیں، وہ صحیح بات ہے کہ وہ تو خیر ایک دیکھیں ابھی بھی بہت سارے مرحلے باقی ہیں، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی بھی یہ بہت بڑا سوالیہ نشان موجود ہے کہ کیا وہ آخری پتہ بھی کھیلنا چاہیں گے یا نہیں۔ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں اس وقت جو صورتحال ہے اس سے بہت مختلف ہے جو کہ ماضی میں ہم نے دیکھی تھی جب کہ اس قسم کے اتحاد آخری پتے سے مطلب یہی ہے نا کہ سب سٹیپ ڈاؤن کر دیں، اپنی استعفے دے دیں پارلیمنٹ سے۔ میرا خیال یہ کہ یہ ضرور ہے کہ عمران خان کی طرف ان کا ہے کہ مطلب عمران خان کو یا تو کوئی تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی اس مہم میں شامل ہوگی؟ وہ سندھ سے سٹیپ ڈاؤن کر دے گی، اپنی حکومت ختم کر دے گی، کر سکتی ہے؟ یہ دیکھیں یہی سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے دونوں جماعتوں کا۔ میں یہی بات کہنے جا رہا تھا کہ پہلی یہ کہ دونوں پارٹیوں کا یہاں پہ اس پاور سٹرکچر میں اسٹیک موجود ہے۔ وہ صورتحال نہیں ہے کہ مارجن لائز ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں موجود ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ سندھ کی حکومت ان کی ختم ہو۔ دوسری بات یہ کہ پی ایم ایل این کا جو ہے پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو پروونشل اسمبلی میں ان کی تعداد جو ہے، ان کی اکثریت ہے، ایک لحاظ سے دیکھا ہے سب سے بڑی پارٹی بن کے آتی ہے، تو وہ جو ہے وہ بھی کبھی بھی اس کو اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے جنگ گروپ کے چیف ایڈیٹر ان چیف اور جیو گروپ کے سربراہ جناب میر شکیل الرحمان 7 ماہ سے قید ہیں۔ کل اب ان کی ضمانت کی درخواست بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچی ہے، جہاں پر اس کی سماعت ہوگی۔ الزامات بہت پیچیدہ ہیں اور متنازع ہیں، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کئی ماہ سے نیب کی قید میں روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر ان چیف اور جیو ٹی وی نیٹ ورک کے سربراہ میر شکیل الرحمان کی ضمانت کی درخواست کل سپریم کورٹ میں ہوگی، جہاں پر اس کی کل بہت اہم سماعت ہونی ہے۔ نیب نے 7 ماہ قبل 12 مارچ کو میر شکیل الرحمان کو 34 سالہ پرانے اراضی الاٹمنٹ کیس میں اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ اپنے خلاف شکایت کے تصدیقی مرحلے میں نیب کے دفتر میں پیش ہونے گئے تھے۔ الزامات کی نوعیت بظاہر انتہائی ناقص اور متنازع ہے۔ تعجب کی بات تو یہ بھی ہے کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے دن ہی نیب لاہور کو ان کے خلاف انکوائری کرنے کا اختیار تفویض کیا گیا تھا، اسی دن ہی ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے تھے۔ یہ تمام بڑا غیر معمولی عمل تھا۔ اب کل جسٹس بشیر عالم کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی محمد امین پر مشتمل بینچ میر شکیل الرحمان کی درخواست کی سماعت کرے گی۔ اس سے قبل پچھلے بدھ کو جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی بینچ پہلی سماعت پر ہی تحلیل ہو گئی تھی، کیونکہ بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال نے ذاتی وجوہات کی بنا پر سماعت سے معذرت کی تھی اور معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا تھا۔ خیال رہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس احمد نعیم اور جسٹس فاروق حیدر نے 8 جولائی کو میر شکیل الرحمان کی درخواست ضمانت خارج کر دی تھی، جس پر انہوں نے سپریم کورٹ پہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے اور ضمانت کی رہائی کی اپیل کی ہے۔ نیب نے 26 جون کو لاہور کی احتساب عدالت میں اراضی الاٹمنٹ کا ریفرنس بھی دائر کر دیا تھا، جس میں میر شکیل الرحمان، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جناب نواز شریف، سابق ڈی جی ایل ڈی اے ہمایوں فیض رسول اور سابق ڈائریکٹر لینڈ ڈیولپمنٹ
میاں بشیر احمد کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا تھا۔ نیب کا الزام ہے کہ 1986 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف نے میر شکیل الرحمان کو سیاسی رشوت کے طور پر غیر قانونی طور پر ایک کنال کے 54 پلاٹس الاٹ کیے تھے، جس میں قومی خزانے کو 14 کروڑ 34 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ وہ الزامات ہیں جو نیب نے عائد کیے تھے، جس کو کہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں میر شکیل الرحمان مختلف عدالتوں میں، اور اب یہ معاملہ فی الحال ان کی ضمانت کے لیے سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اس ریفرنس کے 4 ملزمان میں میر شکیل الرحمان 7 مہینے سے قید ہیں، نواز شریف 11 مہینے سے لندن میں طبی ضمانت پر مقیم ہیں، جبکہ 2 جو مرکزی ملزمان ہیں سابق ڈی جی LDA ہمایوں فیض اور سابق ڈائریکٹر لینڈ ڈیولپمنٹ میاں بشیر احمد کے وارنٹ تک جاری نہیں کیے گئے۔ گرفتاری تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ میر شکیل الرحمان کی 7 ماہ مسلسل قید کے دوران ہی ان کے بڑے بھائی میر جاوید رحمان اور ان کی ہمشیرہ کا کینسر کی وجہ سے انتقال بھی ہوا۔ قید کے دوران ڈاکٹرز نے میر شکیل الرحمان کو بھی ٹیومرز ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، اس لیے ان کی ضمانت پر رہائی کا معاملہ ایکسٹریم ہارڈ شپ کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ کل کیس پلیڈ ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز اور بہت ہی معتبر سینئر قانوندان، سابق وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں، بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بڑا غیر معمولی معاملہ ہے یہ، شکیل صاحب کی جس طرح سے گرفتاری ہوئی، پھر الزامات کی اپنی نوعیت، اور پھر 7 مہینے سے یقیناً ان کی بیل بھی نہیں ہو رہی، ہائی کورٹ سے بھی وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ مجموعی طور پہ یہ ایک بہت ہی گنجلک اور پیچیدہ معاملہ نظر آتا ہے۔ کامران صاحب، جہاں تک نیب کے ضمانت کے قانون کا معاملہ ہے، وہ تو ایک بڑا واضح ججمنٹ آ گئی ہے۔ جسٹس مقبول باقر بڑے مشہور جج ہیں، بڑے لرنڈ جج ہیں، انہوں نے ایک ججمنٹ میں یہ کہا ہے کہ نیب کے کیسوں میں بھی ضمانت کسی کی ہونی یہ ایک اس کا حق ہے، اس کا بنیادی حق ہے، اور اگر کیس میں کوئی بھی گنجائش ہو تو وہ ضمانت دے دینی چاہیے۔ تو ہر کیس نے اپنے فیکٹس پہ، اپنے حقائق پہ، اپنی ریفرنس کے مطابق فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ میں نے جو یہ ریفرنس دیکھی ہے میر شکیل الرحمان صاحب کی، تو میری نظر میں اس قانون کو اگر آپ دیکھیں اور ریفرنس میں جو حقائق یا ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں ان کو دیکھیں تو یہ ضمانت ان کو بالکل مل جانی چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ان کے خلاف الزام یہ ہے کہ انہوں نے ان کو LDA نے پلاٹس جو تھے وہ دے دیے ایگزیمپٹڈ۔ اب وہ مسئلہ یہ ہے، اگر آپ اس کے دیکھیں ریفرنس کو، تو ان کے پاس اراضی تھی، وہ اراضی LDA نے زبردستی ایکوائر کر لی، اور ان کی پالیسی کے مطابق، جو پالیسی تھی LDA کی اس وقت کی اور آج بھی، اس کے مطابق 25% جو اراضی اگر آپ کسی کی زبردستی 25% اس کو اراضی کی جو تعداد ہے اس کے مطابق پلاٹس دے دیے جاتے ہیں، تو ان کو وہ 25% پلاٹس مل گئے۔ اب نیب کا کہنا یہ ہے کہ اس میں سے 4 کنال جو لینڈ تھا، جو زمین کی 4 پلاٹس جو تھے، وہ انہوں نے خریدے لیکن کم قیمت پہ خریدے۔ یہ بیسک الزام ان کے خلاف یہ ہے، لیکن اگر آپ حقائق دیکھیں تو جو انہوں نے اس وقت پیسے دیے تھے اس 4 کنال زمین کے، وہ 4 کنال زمین مارکیٹ پرائس کے مطابق تھی، جو اس وقت کے DC ریٹ تھا اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو اگر اس قسم کے حقائق ہوں اور اتنا چھوٹا سا معاملہ ہو کہ آپ کو ایگزیمپشن ملی ہے ایک پالیسی کے تحت جو ہر ایک کو ملتی ہے، 25% پلاٹ آپ کی 100، اگر آپ کی 100 کنال زمین انہوں نے زبردستی لے لی تو 25 پلاٹ اس کے عوض دے دیے، اور باقی انہوں نے 4 کنال خرید لی۔ اس قسم کی جب حقائق ہوں تو پھر کسی کو جیل میں رکھنا۔ مگر علی ظفر صاحب، جو آپ نے حقائق بیان کیے اور جو یقیناً جو تمام الزامات ہیں وہ بہت ہی متنازع نظر آتے ہیں، پوری کیفیت بہت ہی متنازع ہے، مگر حیرت یہ ہوتی ہے کہ اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ سے شکیل صاحب کی ضمانت مسترد ہو گئی تھی۔ کامران صاحب، یہ ہوتا ہے کیونکہ ہر جج نے اپنے جس طرح کا کیس پریزنٹ ہو اس کے سامنے اس نے اس کو سمجھ کے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور بہت ساری بار یہ دیکھا ہے ہم نے کہ اگر ہائی کورٹ میں بیل نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ میں آ کے وہ جو غلطیاں تھیں نیچے ہوئی وہ اس کو ختم کر کے بیل دے دی جاتی ہے، اور بہت بار یہ بھی دیکھا ہے کہ ہائی کورٹ نے بیل دے دی تو سپریم کورٹ نے کینسل کر دیا۔ تو یہ ایک لیگل سسٹم کا ہمارے جو انصاف کا تقاضا ہے وہ پورا کرنے کے لیے سپریم کورٹ الٹیمیٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے آئین کے تحت، جس نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ یقینی طور پہ درست کہہ رہے ہیں کہ
वो जो हाई कोर्ट का फैसला था उसके तहत उनकी जमानत कैंसिल की गई। मैंने आपको अपनी राय दी इन हकायक के मुताबिक। अगर आप तो अब क्या प्रोसेस क्या होगा अली ज़फ़र साहब? अब ये सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट नैब को नोटिस करेगी? क्या प्रोसेस हो सकता है मुतवक्का तौर पे? ऑब्वियसली तो कोर्ट डिटरमिन करेगी कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो। नॉर्मल जो प्रोसेस है, जब आप नैब का केस फाइल करते हैं तो पहले अदालत उसको सुनती है और देखती है कि उसमें अगर अपील में कोई गुंजाइश है तो फिर वो नोटिस दे देती है नैब को, और अगली हेयरिंग पे जो अगली तारीख पड़ती है उस पे नैब आके फिर बहस करती है, दोनों साइड्स बहस करती हैं, और बहस के बाद जज साहिबान जो हैं वो या उसी वक्त अनाउंस कर देते हैं बेल को, या अगर उसमें ज़्यादा पेचीदगी है तो फिर वो उसको रिजर्व कर लेते हैं और बाद में उसको अनाउंस कर देते हैं। तो इस केस में भी यही मेरा ख्याल है होगा कि नोटिस होगा नैब को, फिर नैब आएगी और आके उसके बाद अपनी दलाइल पेश करेंगी दोनों साइड, तो फिर फैसला होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.